नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। इंशाअल्लाह इन दुआओं का भी मीनिंग जल्दी मैं आपको समझाऊंगी। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कुरान पढ़ना अहम क्यों है, ज़रूरी क्यों है। बिफ़ोर कि हम इसके बारे में तफसीर शुरू करें, हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि इसकी अहमियत क्यों है हमारी लाइफ में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से हम चाहते हैं कि हम किस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने तो ज़ाहिर है हम मुसलमान घरों में जो पैदा हुए हैं, हमने तो उसको बचपन से मोहब्बत किया है और इज़्ज़त भी बहुत दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माज़रत के साथ कि हम इसको अक्सर गलत डायरेक्शन में, जो हमारा प्यार करने का अंदाज़ है कुरान से और मोहब्बत है, वो एक बिल्कुल एक ऊंचे शेल्फ पे रखने की है, एक इसके रमज़ान में पढ़ने की है, किसी की मौत के बाद पढ़ने की है, अच्छा सा इसका ग़िलाफ़ बनाने की बहुत खूबसूरत लेसें लगा कर है, या फिर ये कि लड़कियों को शादी के वक्त मतलब जब रुखसत किया जाता है तो इसके साए के तले करने के लिए वो भाई ने पकड़ा होता है। यानी किसी की मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रही, कहने का मतलब ये कि ये कस्टम जहाँ से भी आया है, एक्चुअल मतलब तो इसका यही है ना कि साए में बड़ा करें, साए में, कुरान के साए में, यानी शादी की एज तक बच्चों के अंदर इतनी समझ सोच डाल दी गई है कुरान की अहमियत और उसकी तालीम और तरबियत के इंसान का नया चैप्टर जब शुरू करे तो उसके मुताबिक फ़ैसला करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिए, उसके हिसाब से अपनी सारी ज़िंदगी गुजारें। तो बहरहाल जो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जब भी हमें मौका दिया, जिस मोड़ पर भी अपनी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज इसकी अहमियत, असल अहमियत को हदीस और आयात की रोशनी में समझने की हम कोशिश करेंगे। इसका मकसद है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक गाइडेंस, एक हिदायत के लिए भेजी ना, तो एक मैनुअल समझ सकते हैं आप हमें इसको। और मतलब बजाय इसके कि किसी ऊंची शेल्फ पे पड़ा हुआ हो, ये हमारे नाइट स्टैंड पे होना चाहिए और हमें इससे इतनी ज़्यादा फेमिलियर हों इससे कि कोई मसला है तो भी हम अपनी शिफा के लिए, अपने सुकून के लिए भी पढ़ें, कोई मसला है उसको रिफ़र करने के लिए भी पढ़ें कि कुरान क्या कहता है, अच्छा इसमें असल में क्या है, हदीस में क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ही बताया है कि कुरान हमारे लिए हिदायत भी है, रहमत भी है, शिफा भी है और बरकत का बायस भी है। तो बरकत की बहुत किस्में होती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माल ही एकदम हमारे घर में आ जाए, हम कुरान पढ़ना शुरू करें और बरकत हो जाए। बरकत में आसानियाँ, बरकत में हमारी औलाद में आसानी, हमारे रिश्तों में, हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा, अल्लाह ताला हमारे कामों में सही फ़ैसला करने की हमें विज़डम, समझ देते हैं। तो यानी बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिसमें हम बरकत देखते हैं। और अल्लाह की तरफ से रहम भी है इसमें कि जब रहम का आम तौर पे कब इस्तेमाल होता है कि देखिए कोई चीज़ सही नहीं हो रही हो और किसी का रहम हो जाए आपके ऊपर, ठीक है ना, कि मतलब अगर आपको टिकट मिलने वाला हो, पुलिस ने रहम कर लिया आपके ऊपर, अब कहते हैं कि वो पुलिस वाला को मुझ पर रहम आ गया। तो बात यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम करने का यही मतलब है कि अगर कोई चीज़ ठीक ना जा रही हो, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करे कि नहीं, ये अहले कुरान है। तो कुरान पढ़ने वाले को ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी नहीं होगी कभी भी, या कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन शिफा से भी यही मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमारे दिलों में तरोताज़गी रखते हैं, हमें सुकून देते हैं। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए भी तो उस तरीके की स्ट्रेस नहीं होता, हैंडल करने के लिए हमें सलाहियतें देते हैं और हमें काम रखते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। तो कोर्स में मैं रूट वर्ड्स का इस्तेमाल भी करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जिनके लिए ये नई चीज़ है वो बिल्कुल इसके बारे में परेशान ना हो, क्योंकि रूट वर्ड से आप शुरू में आपको एक चीज़ लगेगी, लेकिन ये कि इंशाअल्लाह उससे आपकी ज़िंदगी आसान ही होगी। लफ्ज़ों से जब आपकी वाक़फ़ियत बढ़ जाएगी ना, जो हमारी थोड़ी पेस है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो कुरान का जो लफ्ज़ है वो उसका रूट है काफ रा हमज़ा, जिससे दो मानी निकलते हैं। एक मानी तो इसका है बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, ठीक है, क़राअत का लफ्ज़ भी इसी से ना, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो पढ़ी जाए, और कुरान के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। बहुत ज़्यादा ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और जो दूसरा मानी क़ाफ़ रा हमज़ा से निकलता है वो है जमा करने वाली। तो
اب یہ بھی قرآن کے لیے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے قرآن میں ہر سبجیکٹ جمع ہے، ہر سبجیکٹ کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہر طریقہ ٹیچنگ کا جمع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں بائیو بھی بتائی ہے، ہمیں سائیکالوجی بھی پڑھائی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فائنینس، مال کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کہاں سے خرچ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہیں، اور انسان کو ایموشنلی کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہمیں پڑھائی ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ہمیں عقل دلائی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر سوال پوچھ کے ہمیں بات سمجھائی ہے، کہیں پر ایگزامپلس دے کر، کہیں پر کیس اسٹڈی کرا کے، تو بہت سارے چیزیں اس میں جمع ہیں، بہت ٹریجرز ہیں، بہت جیمز ہیں۔ قرآن جو پڑھ لیتا ہے تو اس میں بظاہر جو کتاب جو آیات پہ نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر وزڈم جمع ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا قرآن کے بارے میں یہ بتا دوں جن کے لیے ذرا سی بھی نیو ہے، گمان میرا یہ ہے کہ کچھ انفارمیشن سب کو پتہ ہی ہوگی، لیکن یہ کہ جیسے 114 اس میں سورہز ہیں، اور یہ سورہز اس طرح سے کیٹیگرائز ہوئی ہوئی ہیں کہ کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی۔ تو یہ اسلامک ہسٹری کا جو زمانہ ہے نا، ایرا ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے اس کا نام ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دینا شروع کی تو اس زمانے میں جو سورہز نازل ہوئیں وہ مکی سورہ کہلاتی ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ گئے تھے، تو یعنی آخری 10 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تھے، اس میں جو نازل ہوئیں وہ مدنی سورہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہ بھی ہوں، یعنی اگر عمرہ کرنے مکہ بھی گئے ہوئے ہوں، لیکن اس زمانے میں جو بھی نازل ہوئیں وہ مدنی سورہ ہی کہلائیں گی۔ تو یہ مطلب جگہ کے حساب سے تھا نہیں، جتنا زمانے کے حساب سے ہے۔ اچھا، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت کے حساب سے جو آیت ہے قرآن میں، سورہ آل عمران میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں کتنا شوق ہے نا کامیاب ہونے کا، اور جب ہمیں کلیئر پتہ چل جائے کہ دنیا میں ایک امتحان دینے ہم آئے ہیں، اور اس امتحان کا جو پاس ہونا ہے وہ ہماری پرماننٹ زندگی کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری آخرت میں زندگی کیسی ہوگی، رائٹ؟ تو اب دیکھیے کہ جب ہم امتحان میں جاتے ہیں تو یا ہمارا بچہ امتحان دیتا ہے، ہم نے دیے، تو ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ بس کامیاب ہو جائیں، اچھا سے فل نمبر، بہت بہترین کامیاب ہوں۔ اور جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اصل کامیابی کس چیز میں ہے، ان کاموں میں ہے۔ یہ کام جو کرتا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو جس نے ڈیڈیکیٹ کر لیا، تو وہی اصل کامیاب ہے۔ اب ڈرائیو بھی کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو اس طرح سے آتی ہو گاڑی، اور ریٹن ٹیسٹ بھی دیں، ڈرائیونگ ٹیسٹ دیں، پھر ہم سیف ہوں گے روڈ کے اوپر۔ تو اگر دین کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنی ہے تو آپ کو احکامات اس کے پتہ ہونے چاہیے۔ مطلب جس چیز کے بارے میں آپ دنیا میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ٹکٹ مل جائے گا، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا اس طرح سے کیسے چلاؤں، تو جب آپ کو ایک چیز سینس بنتی ہے کہ سیفٹی ایک اچھے ڈرائیور کی اس میں ہے کہ وہ ٹیسٹ دے، اس میں کامیاب ہو، پھر چلائے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بھی اسلامی زندگی اگر آپ کامیابی سے چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے سارے جو بھی دنیا کے فیصلے ہیں وہ دین کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کامیاب ہوں اور آخرت میں جنت کمائیں، اس کیٹیگری میں آپ تبھی آ سکتے ہیں جب آپ پڑھیں گے اور آپ کو غلط اور صحیح کا پتہ ہوگا، تبھی آپ غلط اور صحیح میں فرق لوگوں کو بتا سکیں گے، اور نیکی کا حکم دے سکیں گے، اور برائی سے روک سکیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں پہ بات ہو رہی تھی ہر ایک کو انسان کو لرن کرنا ضروری ہے دین کا علم، تو کہ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں کتنا بڑا مس کانسیپٹ ہے نا یہ، کہ فرض ہی ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر ایک کو تو سیکھنا ضروری نہیں ہے، یا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم پیدا ہوئے اگر مسلمان گھر میں، تو بس جیسے ماں باپ کو دیکھا نمازیں پڑھتے ہوئے، جیسے ان کو رمضان گزارتے ہوئے دیکھ لیا، اور باقی معاملات میں رشتہ داروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، باقی کس طریقے سے کمائی کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور جو غلط ہو بھی رہا ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں عربی گرامر میں ہی سب کو پی ایچ ڈی کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے وسائل کے حساب سے اپنی لائف میں جو مواقع میسر ہیں اس کے حساب سے دین کا علم، اور بیسک ایٹ لیسٹ اتنا تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ میرے اللہ نے ہمیں اگر ایک کتاب دی ہے تو اس میں کیا کہا ہے میں معلوم کروں،
اس چیز کا تجسس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بجائے اس کے کہ اس بات پہ زندگی گزارنا کہ باقی لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی تو جیتے ہیں نا، تو پھر ہر ایک کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ لیکن آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں اور باپ دونوں ڈاکٹرز ہوں تو ہم یہ تو نہیں ازیوم کر لیتے نا کہ وہ بچہ خود ہی ڈاکٹر بن جائے گا بڑے ہو کے، مطلب خود ہی ڈاکٹر ہی کر سکے گا۔ اس کو اپنی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس کو اپنی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے، اس میں کامیاب ہونا ہوتا ہے اسے، اس کے بعد وہ ڈاکٹری کر سکتا ہے۔ تو ہم اسلام کو اتنا اس طرح سے کیوں لے لیتے ہیں کہ انسان کو کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا فوکس دنیا کی پڑھائی پر کر لیں اور پھر زندگی ایسی ہی گزار لیں۔ اور اگر ہم اس کو اہمیت دے بھی دیتے ہیں تو پھر اس طرح سے دیتے ہیں کہ بالکل یعنی بچپن، جوانی، ڈیر عمر سب گزار لیا اور اب کوئی جب گھٹنوں میں طاقت رہی نہیں، کیونکہ زندگی بھر تو ہم مصروف رہے، کبھی اپنی پڑھائی کرنے میں، کبھی بچوں کے بڑا کرنے میں، کبھی ان کی شادیوں میں، اور کبھی کمانے میں اور ان سب چیزوں میں۔ تو جب خود باڈی بالکل ڈھیلی ہو جاتی ہے، جب عبادت کرنے کے لیے ہم اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، تب ہم نے اپنا ٹائم نکالا اس کے لیے۔ اور جب دنیا کے سارے مین فیصلے کر چکے، کمائی کیسے کرنی ہے، بچوں کو بڑا کیسے کرنا ہے، یہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے دینے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب ہمیں یاد بھی اتنی میموری بھی نہیں ہوتی، نوٹس بنانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو بات یہی ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، دین کا علم، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے علم کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس کے لیے وہ نہیں رکھا کنڈیشن کہ کمپلیٹ ہو جائے دین کی کوئی خاص کوئی ڈگری، کوئی لیول۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میں اس پہ کیسے عمل کروں، میں دین میں کس طرح سے کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس چیز کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ بیسکلی جب ہم دین کی طرف جانے لگتے ہیں تو ہم اپنی جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی نیند قربان کرتے ہیں، ہم وقت نکالتے ہیں، لوگ اپنی سوشل لائف کم کر دیتے ہیں، اپنے وقتوں میں ہم ڈسپلن لاتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا کم کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آسانی ہمارے لیے اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ بندہ امپروو کر رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی ویکنیسز کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے غصے پر، اپنے جھوٹ بولنے پر، اپنے غیبت پر۔ تو یہ جنت کا راستہ خود ہی ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی کا ثواب ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم پر 10 نیکیوں ہیں، بلکہ الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ ثواب ہے، یعنی اٹک سے مطلب ہے کہ اسٹرگل۔ تو یہ بظاہر ہم نے ریسائٹ کرنے، ریڈ کرنے کے لیے ہی اس حدیث کو سمجھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جو قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کا کوئی بھی حق ادا کرنے کی، یہ سارے حق ہیں نا قرآن کے، کہ پہلے اس پہ ایمان لائیں، پھر اس کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں، پھر اس کو پھیلائیں۔ یہ سارے اعمال میں قرآن کے ساتھ جو بھی وقت گزارتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ الف لام میم ہی ریڈ کر رہے ہوں۔ اگر آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس میں جتنے منٹ لگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی ثواب دیں گے، جتنے آپ کے سیکنڈز لگتے ہیں۔ اور اگر آپ نوٹس بناتے ہیں، آپ اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں جتنا اٹک اٹک کے کر رہے ہیں، جتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر آپ تھک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ان سب چیزوں کا ثواب ہے جتنا آپ اس کے اوپر وقت گزار رہے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ مرد تو جنگ سے خوب ثواب کما لیتے ہیں، یعنی جہاد کا ثواب کما لیتے ہیں، ہم عورتیں کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے علم کو پڑھیں اور آگے پڑھائیں تو اس میں بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ یعنی جہاد کا بیسکلی جہاد کا جو لفظ ہے ہم اس کو صرف ایک طرح سے ہی سمجھتے ہیں نا، کہ جیسے کوئی بیٹل گراؤنڈ میں، جنگ میں جا کے لڑنا۔ جہاد کا لفظ جیم ہا دال سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا، جیسے اردو میں ہے نا جد و جہد، جہد اسی سے ہے، یعنی کوئی اسٹرگل، کوئی کوشش کرنا کسی چیز میں۔ تو جب ہم دین میں
اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن بھی پڑھنے سمجھنے، چاہے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین میں پڑھنا اور اسے آگے بڑھانا، یہ جہاد کیوں؟ کیونکہ جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ایک دیے سے اور بھی دیا جلتا ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں جہاد ایسا ہے کہ ایک عورت، ہم اکثر لوگ ہم میں جس کے جو اکیلے ہے یا جوائنٹ فیملی میں ہے یا جو جاب کرتا ہے نہیں کرتا، کسی کو کوئی اندر بیماری ہے، کسی کا اپنا تھکن کا لیول فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو فرق بنایا ہے، ہر ایک کا اسٹیمنا سیم نہیں ہوتا، تو ہر بندہ اپنے حساب سے جو بھی جہاد کرتا ہے اس کو اس کے حساب سے اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اس آیت سے ملتی جلتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل کامیابی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسے آگے پڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں کتنا شوق ہے نا بہترین بننے کا، ٹھیک ہے نا، بیسٹ، اور اس کو مطلب دل کرتا ہے کہ میرا سب پرفیکٹ ہو جائے، بیسٹ ہو جائے، صرف اپنا ہی نہیں، اپنی فیملی کا، اپنے مطلب ہمیں دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے بھی بیسٹ ہوں، نہ صرف پڑھائی میں بلکہ سپورٹس کھیلیں تو اس میں بھی بیسٹ ہوں، کہیں پارٹی میں جائیں تو کپڑے بھی ان کے بیسٹ ہوں، مینرزمس بھی ان کے بیسٹ ہوں، یہاں تک کہ ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے بیسٹ ایکسپیرینس ہمیں ہو، بیسٹ ہوٹل ہمیں ملے، ہمارا ویکیشن بہت اچھا ہو اور تصویر ہماری بیسٹ آئے، ہماری ہیلتھ بیسٹ ہو، ہم دیکھنے میں اچھے لگے، ہماری ہر چیز بیسٹ ہو، رائٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کرائٹیریا بتا دیا حدیث کے ذریعے کہ اگر تم بیسٹ ہونا چاہتے ہو نا تو یہ ہے طریقہ، یہ میرے نظر میں سب سے بیسٹ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر اسٹیپ 1 تو یہی ہے کہ پڑھنا ہوگا، اور پھر آپ آگے کسی کو، اگر آپ پوری کلاس یہیں بھی لگا سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ اپنے گھر والوں کو، آپ ضروری نہیں ہے کہ پڑھانے پیچھے پڑ لگ جائیں ان کے، لیکن آپ اپنے عمل سے جو چیز پہنچا سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے جب پڑھی ہوگی تو آپ کے اندر جذب ہوگی، اور پھر آپ کے عمل سے اور لوگ انسپائر ہوں گے، خوش ہوں گے، آپ کی فیملی فرینڈز، ظاہر ہے شروع میں آپ کو بہت مشکلات ملیں گی، یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے، لوگ اکثر پریشان کرتے ہیں کہ یہ تم کو کیا ہو گیا، تم نے تو اپنے آپ کو ابھی سے بوڑھا کر لیا، یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں بیسٹ کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ نہیں یہ پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، آپ دین والوں کو، اہل قرآن کو جب سوچیں گے نا، اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے کہ یہ تو اللہ کی نظر میں بیسٹ لوگ ہیں، یہ تو میٹر ہی یہ کرتا ہے دنیا میں کس کی نظر میں بیسٹ ہے، لائکس کس کو زیادہ ملتے ہیں سوشل میڈیا پر، یا کون کس کے بارے میں تعریف کرتا ہے کہ یہ کون کتنا خوبصورت ہے یا کتنا پڑھائی میں اسمارٹ ہے، یہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ کی نظر میں کون بیسٹ ہے، بننے کی کوشش کریں کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے کرائٹیریا چنا ہے، اب میں یہ ضرور کروں گی۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے آنر کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے کہ یہ آپ ایکسیڈنٹلی نہیں اس گروپ میں آ گئے، آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ ٹھیک ہے میں سوچ سمجھ کے میں نے جوائن کیا ہے، یا مجھے کسی نے ایڈ کیا، یا کسی نے مجھے کنونس کیا، لیکن اب آپ اس نظر سے دیکھیں ایک بہت لمبا عرصہ زندگی کا میں اس حدیث کے حساب سے جیتی رہی کہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس لیے مطلب بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بہت چینجز آتی ہیں، بہت چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں پیچھے، بہت چیزیں آپ اٹھا لیتے ہیں، اس سے کیونکہ آپ کو اللہ کے اوپر کمپلیٹ بھروسہ ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں معلوم ہے کہ اگر اللہ میرے لیے کسی چیز میں بھلائی کا ارادہ کرے، اول تو اللہ تعالیٰ میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے اس کی رضا میں راضی ہوں، لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، تو اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ نے میرے لیے چوز کیا ہے۔ بھلائی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوری ایک ہفتے کے اندر کوئی رزلٹ نظر آ جائے، بھلائی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنے والی فیوچر کی زندگی اس پڑھائی کی وجہ سے آپ کی 5 سال 10 سال کے بعد کوئی ایسی چیز ہونی ہے، آپ کے لیے آپ کی اولاد صدقہ جاریہ بننے والی ہے، آپ کے ہاتھوں کوئی مسلمان ہونا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی بھلائی کا اس میں ذریعہ بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گروپ میں پڑھنے کے ریلیٹڈ بھی بہت امپورٹنس ہے قرآن کو ایز اے گروپ پڑھنے کی بھی، تو اس میں بھی حدیثیں ہیں، ظاہر یہ آج کل کے زمانے سے یہ گروپ ہی ہے، ظاہر ایک ایکچولی گروہ میں بیٹھنا فزیکلی الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے زمانہ ہے اس میں ہم ہر چیز واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا انسٹا پہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اگر ہم اس طرح گروپ کی طرح دیکھیں، کیونکہ کسی حد تک تو گروپ کا پریشر ہے نا کہ انسان کو کرنا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ
ایک گروہ میں بیٹھ کر اللہ کے دین کے علم کی محفل لگاتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے؟ آسمان میں پرندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین میں چونٹیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، پانی میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور بات یہ کہ یہاں پہ تو مینشن کیا گیا نا کہ آسمان میں پرندے، زمین میں چونٹیاں، لیکن مطلب یہی کہ ہر مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے، چاہے وہ زمین پر ہے، چونٹیاں ہیں یا کوئی بھی اور جانور، جاندار، رینگنے والی ہر چیز، اور چاہے وہ پانی میں ہے، چاہے وہ فش ہے، چاہے وہ کوئی اور سی کریچر ہے، تو اور اس کے علاوہ ان 3 جگہوں کے علاوہ بیونڈ مطلب جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو گویا جب لوگ گروہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو لگایا ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو سوچئے کہ میں تو صرف پڑھ رہی ہوں اور اس کا ثواب صرف نہیں مل رہا بلکہ میرے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور گروپ سے ریلیٹڈ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر اکیلے میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر گروہ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے یہ بھی کہ انسان اللہ کو اکیلے بھی ضرور یاد کرے کہ اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھیں، ہمیں یاد کریں۔ یاد کرنے سے ہی مطلب ہے کہ ہم پر رحم ہو، ہم پر اللہ کی طرف سے ہدایت ہو، شفا ہو، برکت ہو، یہ ساری چیزیں سوچیں۔ اور جب ہم محفل میں یاد کرتے ہیں اور گروپ بنا کے پڑھائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی محفل میں، یعنی ایک آنر، ایک عزت کا مقام دیا جاتا ہے نا کہ دیکھو، یعنی اللہ ہمارے اوپر پراؤڈ ہوتے ہیں۔ یعنی چھوٹے بچے سے سوچتے ہیں نا کہ میں پیرنٹس میرے آر پراؤڈ آف می، ٹھیک ہے، تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یا ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بیچ میں فیز ضرور آتا ہے جس میں اتنا کیئر نہیں کرتا انسان ماں باپ کی، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے ماں باپ سے کوئی خوشی ملتی ہے اور سوچتا ہے کہ ہاں میں نے آج اپنے ماں باپ کو خوش کیا، تو ایک پراؤڈ، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ تو کہاں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پراؤڈ ہو کہ محفل میں ذکر کریں اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ قرآن کی اسٹڈی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گروپ میں پڑھنے سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ میں بیٹھ کر اللہ کی محفل سجاتے ہیں تو فرشتے ایسی محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ ان کے اوپر سکون ڈال دیتا ہے اور اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ ضرور اکیلے پڑھنے کا اپنا ثواب ہوتا ہوگا، اور لیکن ایک گروہ میں، گروہ کا حصہ ہونے سے یہ فائدہ ہے نا، یعنی کہ فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں، اس کا ایک یہ بھی مطلب بنتا ہے نا کہ شیطان سے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں آپ، شیطان نہیں اندر تھرو ہو سکتا، اس ایک کور ہو جاتی ہے، کیونکہ گروپ کے بغیر انسان پڑھتا ہے تو اس کو کوئی اتنی خاص موٹیویشن نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز اتنے دنوں میں یا ایک ہفتے میں یہ چیز کور کرنی ہے یا یہ کام کرنا ہے، میرے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے، نہیں ہوتی۔ پھر ہوتا ہے کہ اچھا چلو یہ والی جگہ پہ سب فرینڈز مل رہے ہیں، یہاں پہ یہ سوشلائز کر رہے ہیں، میں چلے جاتی ہوں، یہاں پہ یہ میری فیملی ٹی وی دیکھ رہی ہے، میرے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، وہ گیم کھیل رہا ہے، تو وہ سارے خیالات آتے ہیں۔ تو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے سکون کا مطلب ہے کہ سارے سٹریس دور ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتا ہے انسان جب ایک اپنے آپ کو ایک گول دیا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈسپلن کر پاتا ہے، اپنے اندر ایک جو ہیجان سا ہوتا ہے، پریشانی کوئی بھی، کیونکہ غم تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں خوف آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون ڈال دیتے ہیں، یعنی ہماری سٹریس ہمیں کام کر دیتے ہیں، ہمیں سکون پرسکون کر دیتے ہیں، مشکلات کو ڈیل کرتے وقت آسانی کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو تھوڑی سی لمبی ہے، تھوڑی سٹوری کی طرح ہے، کہ ایک شخص اپنے دوست سے ملنا چاہ رہا تھا اور کسی کام کے سلسلے میں، اور وہ اس کا دوست جو ہے وہ کسی کلاس میں تھا، اور یہ حدیث سے میں بتا رہی ہوں، اور اس کلاس کے ختم ہونے میں 5-7 منٹ باقی تھے، تو اس بندے نے سوچا کہ میں اندر انتظار کر لیتا ہوں۔ تو جب وہ انتظار کر رہا تھا اور 5 منٹ کے بعد کلاس ختم ہو گئی اور اس نے اپنا اس سے بات کر لی، جو بھی کام تھا وہ کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محفل کے ختم ہونے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ جو یہاں پہ موجود تھے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ان سب کے نام مجھے لا کے دو اور میں ان سب کو کے گناہ معاف کر دوں گا، ان کو بخش دوں گا۔ تو فرشتوں نے سب کے نام لا دیے سوائے اس ایک شخص کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا نام کیوں نہیں دیا؟ تو
فرشتوں نے فرمایا کہ یا اللہ یہ شخص تو نیت بھی نہیں تھی اس کی کلاس اٹینڈ کرنے کی، اور اس نے تو صرف انتظار کرنا تھا، اس لیے وہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بھی بلکہ بخشش ہوگی، اس کے بھی گناہ معاف ہوں گے، کہ اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محفل میں جو بھی انسان عزت کے ساتھ، اس کی عزت کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اس کو سنتا ہے، چاہے وہ نیت کر کے نہ آیا ہو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو، تو اس کو یہ بخشش ملے گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی امیزنگ بات ہے، کتنا بڑا رتبہ ملتا ہے صرف اس بات پر کہ ہم عزت کر کے اس چیز کو عقیدت کے ساتھ اللہ کی بات کو سنیں، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب حدیث اور کچھ آیات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں، اور یہ صرف نہ سمجھیں کہ صرف اس کتاب کی ایک بک کی طرح ہی بس وہ کرنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی الیکٹرانکس کا ڈبہ آیا اور اس کے اندر سے ایک مینول بھی نکلا اور اس کو ہم نے لیمینیٹ کیا، اچھے سے غلاف میں بند کیا اور ایک شیلف پہ رکھ دیا، کتنا ہمیں عجیب لگے گا نا کہ بھئی یہ مائکرو ویو ہے یا واشر ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کی مینول میں ریڈ تو کرو اس کو کرنا کیسے استعمال۔ بالکل ایسے ہی یہ ہماری گائیڈ بک ہے، اس کو روزانہ استعمال کریں اور اس کو سمجھیں۔ اس کو جب سمجھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے لیے یہ بہت ایزی بھی ہوگا کیونکہ یہ بیسک ہے، بالکل آسان طریقے سے قرآن کے معنی سمجھانے کی کوشش ہے ایک، اور اگر آپ کو یہ بہت آسان بھی لگتا ہے تو ظاہر ہے قرآن میں تو بہت اینگل سے وہی آیت کو بہت اینگلس سے سمجھ آتی ہے، ہر بار ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کا معجزہ ہے کہ اس کو الگ الگ چیزیں ہمارے مسائل حل کرنے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد کا لیول تدبر تو ظاہر ہے ہی، یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ اس میں تدبر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے تدبر کا؟ مطلب پیچھے جانا، اس کے اندر جانا، اس کے اندر گہرائی میں جانا، تو آپ وہ کیجئے۔ تو جو انسان بھی جتنی بار اس کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، جتنی گہرائی میں جانا چاہتا ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ ٹریجر ہی ٹریجر ہے، یعنی خزانے سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہی فرمایا کہ جو اس کو تھام کے رکھے گا تو یہ عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط رسی ہے، یہ اس کو پکڑنے والا کہیں اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو کہیں نہیں جانے دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تھام لیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے تھامیں، بلکہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے تو ایک طرف سے اس کو خود پکڑتا ہے اور دوسری طرف سے اللہ نے اس کو پکڑا ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب ہم یہ امیجن کرنے لگ جائیں تو کبھی قرآن کو چھوڑنے کا دل کرے گا؟ دل کرے گا ہر وقت پکڑ کے رکھیں ہم، کیونکہ اللہ نے دوسری طرف سے اس کو تھاما ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کمپلیٹلی اللہ کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا انسان، اس کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، جیسے کہ قرآن ہماری قبر میں بھی ہمارے لیے بہترین خوشگوار دوست، حدیث کے مطابق خوشگوار دوست بن کے ہماری قبر میں آئے گا۔ تو وہ تبھی آئے گا نا کہ جب ہم نے دنیا میں قرآن کو اپنا دوست بنایا ہوگا۔ کوئی سڈنلی تو نہیں دوست بن جاتا، اچانک سے تو نہیں کوئی آ جاتا۔ اور خوشگوار کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جو قبر کی گہرائی، گھبراہٹ، اندھیرا، اکیلا پن، خوف، ڈر، جانور اندر جو ہوں گے اور جو جاندار ہوں گے جن سے ہم ڈرتے ہیں دنیا میں بھی، ان سب سے دور کرنے کے لیے قرآن آئے گا۔ دوست کا کیا مطلب ہے؟ ریلیٹیو کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، رشتہ دار کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ دوست ہوتا ہے جس کے پاس انسان جاتا ہے اسے ہینگ آؤٹ کرنے، اس کے ساتھ فن کرنے، اچھی باتیں دل کی مطلب اپنی بتانے، اور اس کے ساتھ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، فن کرتا ہے نا۔ دوست انسان خود چنتا ہے، رائٹ؟ تو اس کے علاوہ یہ کہ صرف قبر میں نہیں ہوگا، آخرت کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ یہ آخری حدیث بتاتی ہوں آج کے لیے، چلیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں بھی قرآن، جو اہل قرآن ہوں گے، قرآن پڑھنے والا ہوگا، اس کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، اور اس وقت تک سفارش کرتا رہے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے جنت میں ہمیں داخل نہ کروا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بات اس لیے مانیں گے کیونکہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا قرآن کہ یا اللہ یہ زندگی میں مجھے صبح و شام پڑھا کرتا تھا، مجھ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، یا اللہ لہٰذا تو اس کے گناہ معاف کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہوں، انشاءاللہ ہم سب اہل قرآن بنیں اور اس کو، اس کی قدر پہچانیں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کے حقوق کو ادا کریں۔ آمین ثم آمین۔